अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का फضل व ihसान है कि आज हम मौला अली अलैहिस्सलाम की फ़ातिहा में माहाना फ़ातिहा में जमा हैं और इंशाअल्लाह ताला जैसे हस्ब मामूल हम गुफ्तगू करते हैं, थोड़ा सा तरबियती मज़मून जो कुरान से माखूज़ हो इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा हम गुफ्तगू उस पर करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि इस्लाम का ज़मीन पर आने का जो मकसद है उसमें जस्टिस कायम करना बहुत बड़ा मकसद है। लक़द अरसलना, अल्लाह ताला फरमाता है लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त। अल्लाह ताला फरमाता है तहक़ीक़ के हमने अपने सारे रसूलों को भेजा है रोशन दलीलें देकर, किताबें देकर। उनके साथ हमने किताबों को नाजिल किया और हमने उनके साथ मीज़ान को नाजिल किया। क्यों भेजा है इतने सारे रसूल जो आए हैं, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इतने सारे अम्बिया बशमूल हमारे आका सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब ये सारे रसूल क्यों आए? लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त, ताकि लोग ज़मीन पर इंसाफ करे। लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त, ताकि लोग इंसाफ करे। जस्टिस करना, इंसाफ करना, अदल करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ के हर शोबे में जस्टिस कायम करना, इसी को इस्लाम कहते हैं। सलामती, इस्लाम जो लफ्ज़ है ना, ये इस्लाम सलामती से निकला सा लफ्ज़ है ये जी। इस्लाम, अल इस्लाम हुवल इस्तिस्लाम, अल इस्तिस्लाम यानी अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है। मकसद क्या है उसका? मकसद सलामती है। इस्लाम का मकसद सलामती है। इस्लाम किसी चीज़ को अच्छा कर देने, सेफ कर देना, अच्छा भी करना और उसको सेफ कर देना, ये इस्लाम का माना होता है। सेफ भी कर देना यानी जितनी चीज़ें बताई जाती है, जैसा कि अब खाना खाना अगर है तो इस्लाम ये कहता है कि खाना खाने से पहले हाथ धो लो और कुल्ली कर लो, और खाना खाने के बाद दोनों हाथ धो लो और कुल्ली कर लो। बरकतुत ताआमी अल वुदू क़ब्लहु वल वुदू बअदहु, खाने में फ़ायदा और बरकत उसी सूरत में है जब आप खाने से पहले वुदू कर ले। वुदू मतलब लग़वी वुदू, इस्तिलाही वुदू नहीं। इस्तिलाही वुदू तो पूरा हाथ धोना, पैर धोना, चेहरा मसह करना, वो सब। लग़वी वुदू कहते हैं दोनों हाथ धोकर कुल्ली करना, इसको लग़वी वुदू बोलते हैं। तो खाने में बरकत क्या है? बरकत खाने में उस वक्त है जब आप उससे पहले दोनों हाथ धोकर कुल्ली करें, खाना खाने के बाद दोनों हाथ धोकर कुल्ली करें। तो क्या हो रहा है इसके अंदर? हो रहा है क्या? मेडिकली अगर आप देखेंगे तो बताइए, इसमें खाने की सलामती है, पेट की सलामती है, हेल्थ की सलामती है, बराबर है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू को लाजिम किए हैं, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल को लाजिम किए हैं, फिर जो है आपके साथ नमाज है, फिर साल भर के रोज़े है। अब आपको तो मालूम है, इसके ऊपर आप लोग कई तकरीरें सुन चुके हैं कि रोज़ा जो है क्या है? वो सेहत, जिस्म की सेहत है ना। सूमू तसिहू फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, तुम रोज़ा रखो तुम सेहतमंद हो जाओगे। फिर इसके अलावा जो बाहम रिश्तेदारों के आपस में ताल्लुक़ात है, मियाँ बीवी के हुकूक़ है, माँ बाप के हुकूक़ है, औलाद के हुकूक़ है, लिबास कैसा होना चाहिए, हर चीज़ के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर इंसानियत की सलामती, इंसान सलामत रहना, लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारना, सफाई का एहतमाम हो, लिबास का एहतमाम हो, तालीम पर इतना ज़ोर क्यों दिया गया? क्या जो लोग अनपढ़ है वो लोग ज़िंदा नहीं हैं क्या? वो लोग भी जी रहे हैं, लेकिन वो लोग बीमार ज़्यादा रहते हैं, उनके पास माईशत अच्छी नहीं रहती, उनके पास पैसा सही नहीं रहता। तालीम आने की वजह से इंसान के क्या है, उसके अखलाक मुहज़्ज़ब होते, उसके जीने का सलीक़ा अच्छा हो जाता, उसके पास पैसे में इजाफ़ा हो जाता है, लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, यानी हर वो काम इस्लाम के अंदर, हर वो काम को सिखाया गया जो इंसानियत के लिए बेहतर है। अब इंसानियत के लिए बेहतर आप बोलेंगे मुसाव आज का ये मजमून है, नहीं आज का मेरा ये मजमून नहीं है, दूसरा मजमून की तरफ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये अदम मुसावात, इनजस्टिस जिसको बोलते हैं, अदम मुसावात में एक बड़ा, इधर बैठो बेटे, इधर आओ, इधर बैठो। एक अहम बात इसके अंदर ये है कि इंसान एक दूसरे को छोटा बड़ा समझना, मैं बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी, वो बड़ा कबीला, ये छोटा कबीला, हमारा कबीला बड़ा है वो दूसरा कबीला कुछ भी नहीं, हमारी ज़ात ऊंची है, हमारा खून ऊंचा है, ये जो अपने आप को सुपीरियर,
اپنے آپ کو افضل، میں برتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، یہ جو ہے یہ انسان کے اندر ہر زمانے میں ہر علاقے میں آیا ہے۔ عرب کے اندر بہت زیادہ تھا، یہ بہت زیادہ تھا، بہت حد تک کم ہو گیا وہ، اور اس میں بھی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خدمت رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد اپن تو ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کاسٹزم ہے برابر، یہاں پر برہمن رہتا، شتریہ رہتا، ویشا رہتا، پھر کیا کہتے ہیں شودرا رہتا، پھر دلت رہتا ہے جی، اسی درجے یہاں پر بنے ہوئے۔ پھر اسی طرح سے آپ امریکہ وغیرہ چلے جائیں گے، ان کے پاس جو ہے گورے کا درجہ اعلیٰ ہے، کالے کا نیچے ہے، اگرچہ کہ وہ لاء میں نہیں ہے، لاء میں تو انہوں قانون کا بنا دیے، لیکن لوگوں کے اندر تو فیلنگ برابر ہے۔ آج بھی بلیک اور وائٹ کے درمیان ان کے پاس بھی لڑائیاں ہیں۔ ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں سب ایکول بتائے گئے ہیں، سب کو انصاف کے ساتھ جو ہے سب برابر رہیں گے، سب برابر ناگرک، ہندوستانی ناگرک، ہندوستان کے جو سٹیزنس ہیں سب برابر ہے بول کر آرڈر ہے۔ لیکن پریکٹیکلی ویسا ہے کیا؟ عملاً ویسا دیکھنے میں آ رہا ہے کیا؟ نہیں، لوگ اس کو پریکٹس نہیں کر رہے ہیں۔ مگر ایک بات، یہ بات ماننا پڑے گا کہ پوری دنیا کے اندر، چاہے انگریزوں کے پاس، چاہے مسلم عرب کے پاس، چاہے انگریزوں کے پاس، چاہے ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر کاسٹزم کو اللیگل ہے، اللاجیکل ہے، یہ لاجک کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے، اگر یہ چیز پر لوگ متفق ہوئے ہیں تو اس میں سب سے بڑا رول اسلام کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ہے۔ اس کے اندر انہوں جو مساوات قائم کرے، جو آج جیسا کہ عورت اور مرد یہ برابر ہے، آج جنیوا کانفرنس کے اندر اعلان ہو رہا، امریکہ کی طرف سے اعلان ہو رہا، ہیومن رائٹس والے یہ بات اعلان کر رہے ہیں، UN کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، مرد عورت برابر ہے، دونوں کا حق برابر ہے، دونوں کا ایک درجہ ہے، سب کو جینے کا وہی حق حاصل ہے۔ یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ سب کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، قرآن کا احسان ہے، اسلام کا احسان ہے۔ ان سے پہلے کوئی اس طرح کی بات کیا نہیں، اور اگر کیا تو سکسیسفل نہیں ہوا۔ جو بھی کرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی کوشش کی ہے تو کوشش کی ہے اور ان کی کوشش دم توڑ دی۔ اگر دنیا کے اندر مرد عورت برابر ہو سکتے ہیں، ایک جیسے انسان ہیں، اگر یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں پر مخاطب جو قوم ہے جن سے بات کی جا رہی ہے، آڈینس جو ہے سننے والی، وہ مومنین نہیں ہے صرف، یا پھر صرف کفار نہیں ہیں جی، یا انبیاء نہیں ہیں، یہاں پر آڈینس کیا ہے؟ سارے کے سارے۔ ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم اور غیر مسلم ہر انسان سے بات کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کے اندر ناس کا لفظ استعمال ہوتا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، تعال حسین ادھر آؤ بیٹے، ادھر ان کے پیچھے آؤ، زید مجتبیٰ کے پاس، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم، دیکھو مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تم کو کیا؟ وجعلناکم شعوبا، الگ الگ نیشنز بنایا، نیشن، شعب، ہندوستانی شعب، عربی میں شعب لفظ استعمال کرتے، ایک ملک، ایک قوم، ہم نے تم کو قوم بنایا، ہم ہندوستانی قوم ہے، وہ پاکستانی قوم ہے، وہ انگریز قوم ہے، وہ فلاں قوم ہے، قوم کا لفظ جو ہے ایک ملک کے باشندوں کے لیے استعمال فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لفظ استعمال کیا قرآن کریم، وجعلناکم شعوبا، شعوب جمع ہے، شعب ایک ہے، اس کا پلورل ہے، یہ اس کا جمع ہے، یہ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو الگ الگ قبیلے بھی بنایا ہے جی۔ یہ جو لوگ بانٹتے ہیں نا بھائی، یہ سنگھ ہے، یہ پٹھان ہے جی، یہ فلاں ہے، یہ چودھری ہے، وہ قریشی ہے، یہ سید ہے، یہ بیگ ہے، چاہے وہ مسلم خاندان بولو یا پھر آپ رڈی، راؤ وغیرہ کیا آپ نام دیتے، جو بھی فیملی، جو بھی سرنیم آپ کا آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہ ہم نے ہی بانٹا، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سرنیم ہٹا دو بھائی، بس انسانوں کو ان کے نام سے جانو، کوئی سرنیم کوئی قبیلہ نہیں، قبیلہ ہے، نیشنز ہے، وطن اللہ تعالیٰ بنایا، اور ایک ایک وطن کے لوگ کا ایک ایک مزاج ہوتا ہے، ہندوستانیوں کا مزاج الگ، جاپانیوں کا مزاج الگ جی، ملیشینز کا مزاج الگ، ایک ایک وطن ہوتا اور ان کا ایک ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شعب بنایا،
وہاں کے ویدر کے لحاظ سے، وہاں کا مٹی، وہاں کے پانی کے حساب سے، وہاں کا کلچر، وہاں کا کھانا، وہاں کی زبان، ہر چیز الگ رہے گی. تو ایک ایک شعب بنے گا، ایک ایک وطن بنتا جائے گا، اس کی قوم بنے گی. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے شعوب بنایا اور قبائل بھی بنایا، الگ الگ فیملیز بھی بنایا. صحیح بات ہے نا بھائی؟ تو جو ایک شعب اونچا رہتا اور ایک شعب نیچا رہتا، جی یہ ایک قوم اونچی رہتی ہے، ایک قوم نیچے رہتی ہے، ایک قبیلہ اونچا رہتا ہے، ایک قبیلہ نیچے رہتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا ہم نے اونچا نیچا بڑا چھوٹے کے لیے نہیں بنایا کوئی نیشن، کوئی قوم اس لیے نہیں بنایا. ہم نے قبیلہ چھوٹا بڑا بتانے کے لیے نہیں بنایا. وجعلناکم شعوبا، ہم نے تم کو شعوب اور قبائل میں ہم نے تقسیم کیا. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان بن سکے، ایک دوسرے کو تم پہچانو. جی ایک دوسرے کو تم پہچانو. یہ جو قبیلے کا جو ٹائٹل لگتا ہے، یہ جو نام لگتا ہے، یا کوئی ملک کا نام آپ کے ساتھ لگتا ہے، یہ جان پہچان ہونے کے لیے. فیملیز، خاندان تقسیم ہوں گے، پہچان بھی ہونا نا بھائی. حسن بولے تو کون حسن؟ بولے تو حسن شرفی، بولے تو یہ حسن شرف. یہ حسن الدین بولے تو ہاں ان کا بیٹا حسن الدین، اور ایک حسن صدیقی بولے تو ادھر ایک حسن صدیقی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب نام لگتا ہے، نام کے ساتھ فیملی نیم آتا ہے تو پہچان بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہ ڈویژن، یہ تقسیم ہم نے تعارف کے لیے کیا ہے. تو پھر بڑا چھوٹا نہیں ہوتا کیا؟ عزت دار کم عزت، اونچ نیچ، یہ نہیں ہوتا کیا؟ بالکل ہوتا ہے، یہ بالکل ہوتا ہے. کیا ہے اس کا معیار؟ کیا ہے؟ قبیلہ ہے، خاندان ہے، ذات ہے، خون ہے، ریس ہے، نسب ہے، جی نسل ہے. کیا ہے اس کے لیے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ برگزیدہ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے. کون؟ اقواکم، تم میں سب سے زیادہ طاقتور. جی اغناکم، تم میں سب سے زیادہ پیسے والا. جی اغلبکم، جو تو سب سے زیادہ تعداد میں زیادہ ہے. نہیں فرمایا اتقاکم، سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تقوی، اللہ کا ڈر جس کے اندر ہو. تقوی، گناہ سے دور جو بچتا ہو. ایک تو ہوتا ہے حرام میں ملوث ہونا، ایک ہوتا ہے حرام کے قریب بھی نہیں جانا. شک بھی اگر آ رہا تو چھوڑ دو، لینا کہ نہیں لینا کہ پیسے آ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، چھوڑ دو نا، وہ پیسہ چھوڑ دو. وہ چیز دیکھنا کہ نہیں دیکھنا کہ جائز ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ ڈاؤٹ ہو رہا. ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی نہیں دیکھنا ہے اس کو، یہ حرام ہے. ایک ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے نہیں چاہیے، تھوڑا سا شک ہو رہا ہے، چھوڑ دو اس کو. اتقاء، بچنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتقوا النار ولو بشق تمرہ. یہ آگ سے ڈرو. آگ مطلب قیامت کی جہنم کی آگ. آگ سے ڈرو، بھلے کھجور کا ایک پیس توڑ کر ہی کیوں نہ دینا پڑے. شق کہتے ہیں نا، شقہ یا شق پھاڑنے کو بولتے. کھجور، آدھا کھجور ہی صحیح. میرے پاس ایک کھجور ہے اور کوئی غریب بیٹھا ہوا ہے اور میرے کو بھی اگر بھوک لگ رہی تو میں اس کو توڑ کے ایک حصہ میں کھا رہا ہوں، ایک حصہ اس کو کھلا دے رہا ہوں. اس کے ذریعے بھی جو ہے آپ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اتقو، بچانا. جی آگ اگر ہے تو کیا کرتے آپ؟ آگ میں ہاتھ ڈالے تو جلتے نا، مگر بچوں کو کیا بولتے؟ آگ میں ہاتھ نکو ڈالو بولتے. نہیں، آگ کے قریب نکو جاؤ بولتے. نہیں، قریب جانا ہے تو جاؤ، آپ اس کے طرف کھیلنا ہے تو کھیلو، اندر ہاتھ نہیں ڈالے تو بس ہے، ایسا بولتے. کیا بولتے؟ قریب نہیں جانا بابا اس کے. جی قریب نہیں جانا بولتے اس کو بولتے اتقاء. جو چیز میں غلطی ہونے کا چانس ہے، جو چیز میں نقصان ہونے کا چانس ہے، جی اس سے اپنے آپ کو بچانا. اور کس لیے بچانا ہے؟ یہ رضا الہی کے لیے، اللہ، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے. جی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علیم خبیر. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر ہے اس کے پاس، ہر چیز کی خبر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کیا بتا دیا کہ جو اتقاکم ہونا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، وہ للہ کرنا ہے. اللہ جانتا ہے، بندوں کے واسطے نہیں، بندوں کے واسطے نہیں. جی کیسا ہوتا ہے؟ خالی جگہ ہے بھائی، سب کے سامنے روڈ پہ کچرا پھینکے تو کیا دکھتا ہے استاد؟ خراب دکھ کے آتا. لوگ بولتے سب خالی روڈ ہے، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، پھینک دو. بولے نہیں. ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ جہاں تقوی، غلط کام کرنے سے بچنے کا حکم دیا، وہاں پر یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس ہر چیز کی خبر ہے. تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، نہ پبلک میں کرو نہ تنہائی میں کرو. کوئی دیکھا تو بھی مت کرو، کوئی نہ دیکھے تب بھی مت کرو. غلط کام سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. مقصد کیا ہے اس کے اندر؟ جیسا کہ ہم بتائیں مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے سلامتی. سلامتی. جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہے صاحب؟
کون ہے صاحب مسلمان؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیشن دے رہے ہیں اس کا. اپنے پاس مسلمان تو کیا ہے؟ جو میاں بھائی ٹوپی پہن لیے، جو جمعہ پہنچ گئے، بھلے پہلی رکعت چھوٹ گئی ہوں گی لیکن پہنچ گئے جمعہ کو، تو انہوں مسلمان جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ڈیفینیشن دیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھائے، مسلمان کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے باقی سارے انسان سیف رہے، نہ زبان سے تکلیف دیتا ہو نہ ہاتھ سے تکلیف دیتا ہو. زبان سے مطلب آل سیئنگس، جس کے ذریعے آپ اپنی بات ایکسپریس کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں جی، اپنی بات کو لوگوں کے سامنے جو بولتے ہیں وہ آپ کا من لسانی ہی، وہ آپ کی زبان ہے وہ جی. آپ کس ڈھنگ سے بات کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں. اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو وہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اگر وہ لڑائی لگا رہا ہے، چغلخوری کر رہا ہے تو وہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اگر وہ بے حیائی کی بات زبان سے نکال رہا ہے تو وہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، بھلے اپنی ذات کو پہنچا رہا ہے یا دوسروں کو پہنچا رہا ہے. زبان بہت زیادہ نقصان پہنچاتی، ایکشن سے زیادہ زبان نقصان پہنچاتی جی. الا حصائد الالسنہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. غلط کام کرنے سے زیادہ لوگ بات کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتے گئے جی. یہ سرکار کا فرمان صحیح احادیث میں ملتا ہے. غلط کام کرنے سے جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اس سے زیادہ لوگ غلط بات کرنے کی وجہ سے جائیں گے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لسان کا پہلے ذکر کیے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالے جس کی وجہ سے کوئی مسلمان، اپن خود ہو یا کوئی اور ہو، کسی انسان، ایک روایت میں مسلمان ہے اور دوسری روایت میں انسان ہے، سلم الناس ساری انسانیت کے لیے ہے دوسرا جملہ. اور وہ جو انسانیت کا لفظ جس میں ہے نا المسلم من سلم الناس، جس میں ناس کا لفظ آیا مسلمون کی بجائے، وہ روایت کی سند اور زیادہ مضبوط ہے. اس لیے ہمیشہ اس کو میں زیادہ بیان کرتا ہوں، سند اس کی زیادہ مضبوط ہے. المسلم من سلم الناس من لسانہ، پھر آگے کیا ہے ویدہ، یدہ مطلب ہاتھ سے، مطلب لات مار سکتے، وہ تو پیر سے رہتا نا، نہیں، ہاتھ سے جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایکشنز، عمل سے، فزیکل عمل. یہ کیا ہے؟ زبانی عمل، اور یہ کیا ہے؟ فزیکل، آپ کے ہاتھ سے، پیر سے، جسم سے، یہ جو ہوتا ہے اس سے دوسرا انسان محفوظ رہنا. کتنے جگہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے المسلم و اخو المسلم. اللہ تبارک و تعالی، یہ تو معلوم ہے نا اس کا ترجمہ، المسلم و اخو المسلم بولے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے جی. اللہ تعالیٰ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی ہے جی. یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں. اور جو ہے مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الخلق الناس صنفان. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ دو ہی قسم کے ہوتے ہیں. یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے نا لوگ کتنے ٹائپ کے ہیں، تو لوگ فرمائیں مولا علی علیہ السلام پوری زمین پر صرف دو ہی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جی. اما اخ لک فی الدین، یا وہ آپ کا بھائی ہے دین کے راستے میں، وہ بھی اللہ کو مانتا، آپ بھی اللہ کو مانتے، قرآن کو مانتے، رسول کو مانتے، آپ کا بھائی ہوگا. او نظیر لک فی الخلق، یا پھر وہ پوری مخلوقات میں آپ جیسا ایک انسان ہے، خلاص آپ وہ آپ کا گروپ ہے، بتا دیا انہوں، انسان آپ کا گروپ ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے یا نہیں. تو پورے مخلوقات میں نہ وہ کتا ہے نہ بلی ہے، نہ وہ چاند ہے نہ سورج ہے، نہ پتھر ہے نہ مٹی ہے، نہ وہ جھاڑ ہے، ان کیا ہے؟ وہ آپ کی کیٹیگری کا، آپ کے گروپ کا آدمی ہے. نظیر لک فی الخلق، مخلوقات کے اندر تیرے جیسا ایک انسان ہے. وہ کیوں بیان کر رہے ہیں اس طرح سے؟ یا مسلمان ہے یا کافر ہے بولنا تھا نا، یا وہ مومن ہے یا وہ کافر ہے جی، ایسا فرمانا تھا، ایسا نہیں فرمایا. او نظیر لک فی الخلق، کیوں؟ یہی کہ آپ کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں پہنچنا، وہ آپ کے گروپ کا آدمی ہے. جو بھی انسان ہے وہ آپ کے گروپ کا آدمی ہے. آپ کے گروپ کا علاوہ دوسرا جو گروپ ہے اس کو شیطان بولتے، شیاطین ہوتے، جنات ہوتے، وہ دوسرا گروپ ہے، جانور ہوتے وہ دوسرا گروپ ہے، درخت ہوتے وہ دوسرا گروپ ہے. یہ جو بھی انسان نظر آ رہا ہے یہ آپ کا گروپ ہے. یہ تو ایک مسلمان جو ہے، ایک مسلمان اپنی لائف کے اندر یہ چیز کو ضرور ملحوظ رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے زمانے میں انصاف قائم رہے. ہم اپنی لائف میں، دیکھو انصاف، دوسروں سے انصاف مطالبہ کرنے سے پہلے ہم اپنی لائف میں دیکھنا کہ کیا ہم انصاف کریں،
کیا ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ اپنے اندر ایروگنس تو نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر ایروگنس ہے، اگر ہمارے اندر تکبر ہے، ہم اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں یا ہماری وجہ سے کسی اور کو نقصان پہنچتا ہے، تو پھر ہم تو مسلمان نہیں، پھر ہم تو مسلمان نہیں ہیں. کیونکہ ڈیفینیشن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائے کہ مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہے. دوسرے مسلمان نہیں جی، دوسرے انسان. من سلم الناس من لسانه ویدہ، الناس کا لفظ ہے جی. یہ انسانیت ہے، یہ ایک ہیومینٹی کا میسج ہے، اور میں سمجھتا ہوں بس آج کے لیے اتنا کافی ہے.